अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले खबर कश्मीर से। कश्मीर में आपको पता है कि एहतजाज भी जारी है और एट द सेम टाइम पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इक्तदार की जो जंग है वो भी बड़ी तेज हो गई है। एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जहां पे एक तरफ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं, ये अल जजीरा की खबर है जिसके मुताबिक एटलीस्ट 20 पीपल हैव बीन किल्ड, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। हालिया ये जो एहतजाज की लहर है, दूसरी जानिब बीबीसी उर्दू भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। उनके मुताबिक रावला कोर्ट में पुरतशद्दुद झड़पों के बाद मीरपुर में भी अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों और पुलिस में तसादम हुआ है और फ्रीकैन की जानिब से हलाकतों के मुतजाद दावे किए जा रहे हैं। हुकूमत ये कह रही है कि मुजाहिरीन की जानिब से फायरिंग की गई, उसमें शरपसंद शामिल हैं। बाकी वहां पे जो मुजाहिरीन हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से वहां पे फायरिंग की गई और जिसकी वजह से बड़ा वहां पे जानी नुकसान हुआ है। अगर आप देखें जो हुकूमती वुज़रा हैं वो भी ये बयानात देते रहे, वो ये बताते रहे कि जो वहां पे एहतजाज है उसके अंदर ऐसे अनासर शामिल हैं जो बाहर से आए हैं और जिनका बुनियादी मकसद जो है वहां पे अफरा तफरी फैलाना है, दहशतगर्दी फैलाना है। ये सामने आप देख सकते हैं, जियो न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है कि रावला कोर्ट में कालादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों को शहर में दाखिल होने की, जो मुसल्लह जत्थे हैं वो शहर में दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की। फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी हुए, जियो न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है। उसके साथ साथ कल जो है सेक्रेटरी इतलात आजाद कश्मीर जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ एक डीआईजी साहब भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कालादम एक्शन कमेटी में बड़ी तादाद में शरपसंद और फितना अल ख्वारिज के लोग शामिल हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब फितना अल ख्वारिज के लोग वहां पे पहुंच चुके हैं, वो उनके अंदर शामिल हैं। बंदा इनसे ये पूछे कि भाई वो वहां पे पहुंचे कैसे? जिस पुलिस वाले की, जिस एहलकार की ड्यूटी थी, क्या किसी ने उनसे पूछा कि भाई ये वहां पे फितना अल ख्वारिज कैसे पहुंच गए? वहां पे तो जो जो तनवीर इलियास साहब हैं वो अपने हल्के में जाना चाहते थे, वो नहीं जा सके, लेकिन फितना अल ख्वारिज जो है वहां पे पहुंच गया है। तो वो फिर किसकी नाकामी है? क्या वो वहां की इंतजामिया की नाकामी नहीं है? दूसरी जानिब जो हुकूमती वुज़रा हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में जी वहां पे शरपसंद हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, ये सामने आप देख सकते हैं, जियो न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है, आजाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले उन मुजाहिदीन की तरह हैं जिन्हें माजी में हमने तरबियत दी और वो हमारे गले पड़ गए। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों राना साहब बयान दे रहे हैं। ये तो वो मौकिफ है जो इंडिया हमारे खिलाफ लेता है कि भाई हाँ, यहाँ से हम ट्रेंड करके लोगों को वहां पे भेजते थे। ऑल्दो कि ऐसी बात तो नहीं है, वहां पे एक इंडिजिनस आजादी की मूवमेंट है जो भारत के वहां पे मुजालिम है, उनके खिलाफ कश्मीरियों ने वहां पे वो जिहाद कर रहे हैं, उन्होंने वहां पे बंदूक उठाई है। अब यहां से ये बयान देना पाकिस्तान के एक सीनियर जो है हुकूमती रुकन की जानिब से इस मौके के ऊपर, मुझे नहीं समझ आती कि इस बयान की क्या जरूरत थी। अब इस अगर सारे मसले को आप देखें, ये जो सारा मसला है ये पाकिस्तान के अंदर भी डिस्कस हो रहा है, पाकिस्तान के बाहर भी डिस्कस हो रहा है। और हमने देखा कि बरतानवी रुकने पार्लियामेंट इमरान हुसैन ने दोबारा एक वीडियो पैगाम जारी किया और सारे मामले के ऊपर काफी ज्यादा तशवीश का इजहार किया। दूसरी जानिब कल भी मैंने आपको बताया था कि सहाफी भी इसके ऊपर कमेंट वगैरह कर रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, रजा रूमी साहब ने भी कमेंट किया हुआ है। वो ये कह रहे हैं द ब्रूटल क्रैकडाउन इन एजेके इज शेमफुल टू से द लीस्ट। वो ये कह रहे हैं जिस किस्म का वहां पे क्रैकडाउन किया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से वो बड़ा शर्मनाक है। और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो पोस्ट वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो बड़ी खतरनाक किस्म की हैं, यानी बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं उसके अंदर जो फुटेजेस वगैरह हैं वो बड़ी दिलखराश किस्म की फुटेजेस हैं। सीनियर साफी जरार खोरो साहब ने भी लिखा हुआ है कि रिपोर्ट्स ऑफ एक्सट्रीम फोर्स बीइंग यूज्ड अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स इन एजेके आर कमिंग इन फ्रॉम मेनी सोर्सेज नाउ। वो ये कह रहे हैं कि जो एहतजाज करने वाले लोगों के खिलाफ जिस किस्म की फोर्स इस्तेमाल की जा रही है वो एक्सेसिव फोर्स है और इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही हैं। फिर मैंने देख रहा था जाहिद गशकोरी साहब ने भी कुछ डिटेल्स शेयर की हुई थी, दीगर साथियों ने भी डिटेल्स शेयर की हुई थी। जो वहां पे सूरत हाल है वो काफी संगीन है और जिस तरीके से इस मसले को टैकल किया जाना चाहिए था वैसे सियासी तौर पर इस मसले को टैकल नहीं किया गया। दूसरी जानिब हम यही देख रहे हैं कि भाई नून लीग और पीपल्स पार्टी तो इक्तदार की जंग लड़ी है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। कल हामिद मीर साहब ने भी एक टीवी प्रोग्राम में ये कहा कि ये जो मरियम और बिलावल की जंग है ये सिर्फ कश्मीर की जंग नहीं है, ये वजीर आजम बनने की जंग है कि अगला वजीर आजम पाकिस्तान का कौन बनेगा। भाई ये तो पाकिस्तान की अवाम ने फैसला करना है, होना तो ऐसा चाहिए, जिसको पाकिस्तान की अवाम वोट देंगे वो बन जाएगा। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जी आजाद कश्मीर में बड़े पैमाने पे धांधली की गई है और हमारा मैंडेट छीना गया है। कल इनके बहुत सारे रहनुमाओं ने बहुत सारे बयानात वगैरह भी दिए, लेकिन 2024 के इलेक्शंस के हवाले से भी ये कहते हैं कि जी वो भी जो इलेक्शन था उसमें भी नून लीग ने
سینٹر میں اور پنجاب میں اقتدار کو ایک طرح سے چوری کیا. یہ باقاعدہ طور پہ کل ان کے رہنماؤں نے، شرجیل میمن صاحب نے، راجہ پرویز اشرف صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بہت سارے اس طرح کے الزامات لگائے، لیکن اس ساری چیز کے اندر تو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے. اور جب یہ ساری ڈسٹ سیٹل ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ کشمیر میں بھی اگر حکومت بنانی پڑی تو یہ دوبارہ مل کے ساتھ بنا دیں گے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کشمیر کے اندر صورتحال کافی زیادہ تشویشناک ہے، وہاں پہ احتجاج جاری ہے، آلدو کہ پاکستانی میڈیا کے اندر زیادہ رپورٹس وغیرہ نہیں آ رہی، حکومت کا جو ورژن ہے وہی بتایا جا رہا ہے، لیکن وہاں سے جس قسم کی فوٹیجز آ رہی ہیں، جس قسم کی چیزیں وہاں سے انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، یہاں تک کہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے. یہ صورتحال بہت زیادہ تشویشناک ہے کیونکہ کشمیر کی ایک بڑی سگنیفیکنس ہے، کشمیر کی ایک ہسٹری ہے، ہمارا بھارت کے ساتھ ایک تنازع ہے. ان حالات میں کشمیر کے اندر یہ صورتحال پیدا کر دینا اس سے زیادہ نااہلی نہیں ہو سکتی موجودہ نظام کی، موجودہ حکمرانوں کی. یہ کہتے ہیں جناب اتنا تجربہ ہے، پچھلے والے نا تجربہ کار تھے، اب جو آئے ہیں یہ بڑا ان کے پاس تجربہ ہے. میاں صاحب اتنی دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، زرداری صاحب سیاست کے پی ایچ ڈی ہیں، لیکن آپ ان کی حالت دیکھیں جو کشمیر کے اندر صورتحال ہے اس کے اوپر یہ زیادہ بات نہیں کر رہی. یہ آپس میں جناب اگلی حکومت کیسے بنانی ہے اس کے اوپر ان کی توجہ زیادہ ہے. لیکن اس وقت بھی کشمیر میں صورتحال کافی زیادہ کشیدہ ہے. راولاکوٹ میں، میرپور میں بھی وہاں پہ ریلی وغیرہ نکلی ہے اور وہاں پہ وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا لانگ مارچ لے کے جائیں گے مظفر آباد کی طرف. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس طریقے سے یہ الیکشن کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں وہاں پہ بڑا ایک جو ہے نا جسے آپ کہہ سکتے ہیں بڑی خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اور ایک مرحلے میں تو الیکشنز کروا لیے گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ آزاد کشمیر ہے، اور کل بلاول صاحب تقریر کر کے کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. اچھی بات ہے بھائی، مقبوضہ کشمیر سے تو آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے، وہاں پہ تو بھارتی جو تسلط ہے، بھارت جس طرح بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے یہاں پہ چیزوں کو کیسے ڈیل کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت وہ بھی سب کے سامنے ہے. بلاول صاحب جب ایک انگلی ادھر کرتے ہیں یا ادھر کرتے ہیں تو چار انگلیاں ان کی اپنی طرف ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی اپنی حکومت کے دوران ہی یہ سارا معاملہ جو ہے اس نے یہ سنگینی اختیار کی ہے گزشتہ 3-4 مہینوں کے دوران. اور جو کل میں نے حکومتی وزراء کے بیانات سنے اور جس قسم کا ان کا بیانیہ ہے اس کو سن کے تو یہی لگتا ہے کہ آگے معاملہ جو ہے مزید گڑبڑ ہوگا. دیکھیں اس وقت پولیٹیکل وزڈم کی ضرورت ہے، صرف اقتدار اور صرف جو ہے آپس میں مرات اور منسٹریاں نہیں بانٹنی ہوتی، چیزوں کو حل بھی کرنا ہوتا ہے. اور حکومت جس طریقے سے کہہ رہی ہے جناب یہ سارے ہی شر پسند ہیں، یہ سارے جناب ایسے ہیں ویسے، یہ صورتحال نہیں ہے. جہاں پہ کچھ اس طرح کی گڑبڑ ہوتی ہے اس میں شر پسند بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بیرونی کوئی ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے معاملات. لیکن آپ بلینکٹ ایک الزام لگا کے اس طریقے سے یہ کہیں گے کہ جناب یہ بس سارے ہی ایسے، ایسی بات نہیں ہے. وہاں سے جو فوٹیجز آ رہی ہیں، وہاں پہ آپ جو مقامی لوگوں سے بات کر رہے ہیں، عام لوگ اس احتجاج کے اندر شامل ہیں، اور جب آپ کے اپنے شہری احتجاج میں شامل ہوں تو اس کو تھوڑا سا بہتر طریقے سے ٹیکل کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جناب فوراً ان کے اوپر چڑھائی کر دیں. ہاں اگر کوئی قانون کو توڑ رہا ہے، آئین کو توڑا ہے، اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس سارے معاملے کو بہت زیادہ برے طریقے سے ہینڈل کیا گیا اور ساری توجہ جو ہے وہ اسی پہ ہے کہ بھائی کسی طریقے سے ہمیں اقتدار وہاں پہ مل جائے. اچھا اب اقتدار وہاں پہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، کس پارٹی کو ملتا ہے، یہ ساری بحث تو چل رہی ہے. لیکن کل ایک ٹی وی پروگرام میں دانیال چودھری صاحب جو نون لیگ کے رہنما ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جو مرضی ہو جائے، یہ پیپلز پارٹی والے اسی تنخواہ پر ہمارے ساتھ کام کریں گے. یہ اس نظام کا المیہ ہے کہ یہ ایک دوسرے پہ الزام بھی لگاتے ہیں، سب کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اسی تنخواہ کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے رہیں گے. یہ خدا نخواستہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کل نون لیگ کے رہنما دانیال چودھری صاحب نے عصمت شرازی صاحبہ کے پروگرام میں کہا. پھر جو شرجیل میمن صاحب نے بیانات دیے، بہت سارے ایسے بیانات ہیں وہ میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے، مجھے اس میں جو سب سے زیادہ جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیاسی قیادت ہے یہ اس کے حوالے سے بات ہی نہیں کر رہی، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہے. ان کی اپنے ہی مسائل بنے ہوئے ہیں، بس یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائی جا رہے ہیں. اچھا اگلی جو خبر ہے وہ بڑی پریشان کن خبر ہے. خبر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے، لاہور میں جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے جن کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، آپ کو پتا ہے یہ سارے کبھی ایک عدالت میں وہ پیش ہوتے ہیں، کبھی دوسری عدالت میں پیش ہوتے ہیں. تو اٹارنی جنرل جو ہیں ان کے گھر پر چھاپا مار دیا گیا جناب پنجاب کی پولیس کی جانب سے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، لاہور میں اٹارنی جنرل پاکستان کے گھر پر چھاپا مارنے پر ایس ایچ او سمیت 11 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج. اب اگر آپ اس خبر کی تفصیل پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے اگر آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں.
تفصیل میں تھوڑی سی آپ کو سناتا ہوں. لاہور میں اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور اوان کے گھر پر چھاپا مارنے پر ایس ایچ او سمیت 11 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. آگے پڑھیں. اٹارنی جنرل کے ڈرائیور عرفان نے بتایا کہ پولیس نے چھاپا مارا تو صرف ملازم گھر پہ تھے. پولیس اہلکاروں نے گھر کے باہر رکھے گملے بھی توڑ دیے. پولیس پارٹی جاتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمروں کا جو سسٹم ہے وہ بھی ساتھ لے گئی تھی. اطلاع ملنے پر اٹارنی جنرل میٹنگ سے فارغ ہو کر واپس گھر پہنچے تو پولیس سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج ڈیلیٹ کر کے ڈی وی آر واپس کر گئی. آپ اندازہ لگائیں کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے گھر میں گھس گئی پنجاب کی پولیس. یہ جو جب آپ اس طرح کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں نا، گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. اور اب جو ہے وہ اتنا ان کو لائسنس مل چکا ہے کہ وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے گھر میں گھس گئے، وہاں سے سی سی ٹی وی کیمرے اور سسٹم اٹھا کے لے گئے. اور جب پتہ بھی چل گیا کہ یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا گھر ہے، ان کا سی سی ٹی وی سسٹم میں سے سب کچھ ڈیلیٹ کر کے واپس ان کو کیا گیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عام بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہو. یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے ساتھ پنجاب کی پولیس کر رہی ہے. یہ جو ہے وہاں پہ اس وقت جسے کہا جاتا ہے کہ جی بڑی وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں گڈ گورننس کا. کیا یہ گڈ گورننس ہے کہ ایسے بھی آپ کسی کے گھر میں گھس جائیں گے؟ کیا آئین اور قانون کوئی سرٹن گارنٹیز نہیں دیتا لوگوں کے رائٹس کے حوالے سے؟ باقی جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو کشمیر میں ان کی پالیسی ہے، میرے خیال میں وہ پالیسی درست نہیں ہے. اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور اس کو فوراً جو ہے اس کو سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس معاملے کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت ساری ایسی تفصیلات ہیں وہاں سے جو مجھے پتہ چلی ہیں جو میں نہیں شیئر کرتا، کیونکہ ہم نے جلتی پہ تیل نہیں پھینکنا. ہماری کوشش ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن حالات جہاں تک پہنچا دیے گئے ہیں، اگر آج بھی ہم رک جائیں تو اس کو سیٹل ہوتے ہوتے چیزوں کو بدلتے بدلتے شاید کئی سال لگ جائیں. خدارا اس کو تھوڑا سا دیکھیں. صرف آپ حکومتیں بنانے میں انٹرسٹڈ نہ ہوا کریں، باقی جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھا جائے. اچھا، ایک اور جو خبر ہے جناب، حکومت نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں پھر اضافہ کر دیا ہے. روز کبھی اضافہ ہوتا ہے، کبھی کمی ہوتی ہے. کمی کل 1 روپے کی ہوئی تھی. آج پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں تقریباً پٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے 1 روپے 63 پیسے اضافہ کیا گیا اور ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 55 پیسے اضافہ کیا گیا. تو کل جناب وہ تقریباً 1 روپیہ کمی ہوئی تھی، آج جو ہے تقریباً 2 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے. عالمی سطح پہ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، خام تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر 2 روپے اضافہ ہو گیا ہے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں تقریباً. اچھا، اگلی جو خبر ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. سینٹ کی کمیٹی نے نیپرا سے تمام آئی پی پیز کی تفصیلات طلب کی ہیں کہ بھائی بتایا جائے کہ آئی پی پیز کو کیا دیا جا رہا ہے. وہاں پہ نیپرا حکام نے سینٹ کی کمیٹی کے اندر جو تفصیلات بتائی ہیں ان کے مطابق گزشتہ سال جو آئی پی پیز ہیں ان کو 1149 ارب روپے جو ہیں وہ انرجی کے چارجز میں ادا کیے گئے. یعنی انہوں نے جو بجلی وغیرہ بنائی، جو ادھر سے بجلی خرچ ہوئی، اس کے لیے آئی پی پیز کو ہم نے 1149 یعنی 1149 ارب روپیہ دیا. اور جو کیپیسٹی چارجز ہیں اس کی مد میں ہم نے ان کو 1800 ارب روپیہ ادا کیا. جی ہاں جی، کہ صرف کیپیسٹی چارجز کے انہوں نے بنائی نہیں بجلی، کوئی ہم نے ان سے لے کے استعمال نہیں کی، لیکن کیپیسٹی چارجز کے ہم نے ان کو 1800 ارب روپیہ دیا. حکام کے مطابق رواں سال اپریل تک آئی پی پیز کو 1023 ارب روپے کے انرجی چارجز دیے گئے ہیں، جبکہ 1430 ارب روپے کی کیپیسٹی جو چارجز ہیں وہ ادا کیے گئے ہیں. نیپرا حکام نے بتایا کہ گزشتہ 5.5 سال کے دوران آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں مجموعی طور پر 7275 ارب روپے دیے گئے. 7275 ارب روپیہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران ان آئی پی پیز کی جو کیپیسٹی چارجز ہیں اس کی مد میں ادا کیے گئے ہیں. ان آئی پی پیز کے مالکان کون ہیں ان کی بھی تفصیلات مانگی گئی ہیں. پہلے کچھ تفصیلات آئی تھیں، یہی جو حکمران اشرافیہ ہے
کوئی بزنس آپ دیکھ لیں کھرا جا کے ادھر ہی نکلتا ہے کہ جناب یہ خاندان بھی شامل ہے، وہ خاندان بھی شامل ہے، اور یہ اتنا پیسہ جو ہے پاکستانیوں کا ان میں بانٹا جا رہا ہے۔ پھر جو شوگر سکینڈل ہوا تھا کہ جی شوگر کو پہلے ایکسپورٹ کر دیا گیا، پھر امپورٹ کی کرنی پڑی، کس کس خاندان کی جو شوگر مل ہے وہاں سے شوگر ایکسپورٹ ہوئی، کتنے ارب کی ایکسپورٹ ہوئی، کتنے کروڑ کی ایکسپورٹ ہوئی۔ تو جتنے بھی اس قسم کے بزنسز ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس سارے سسٹم کو یہی چند خاندان ہیں جنہوں نے جکڑا ہوا ہے۔ اچھا، کل میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا افغانستان سے ایک ویڈیو، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک رکشہ جو ہے افغانستان کے اندر ہے۔ یہ جو رکشہ ہے یہ بھارتی جو کمپنی ہے بجاج کے پتہ نہیں کون سی، یہ وہ کمپنی جو بھارتی ایک آٹو کمپنی ہے وہ یہ بناتی ہے۔ تو اس وقت پورے افغانستان میں جو رکشے استعمال ہو رہے ہیں وہ بھارت سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، پوری وہ بندہ کوئی ولاگر تھا، وہ پوری تفصیل بتا رہا تھا کہ یہ سارے رکشے بھارت سے ایکسپورٹ ہو کے وہاں پہ جا رہے ہیں، تو بھارت وہاں پہ اپنا بزنس بھی کر رہا ہے، پھر ان کی سرزمین ہمارے خلاف بھی استعمال کر رہا ہے، اور جو ہے ٹریڈ بھی ان کے ساتھ بڑھا رہا ہے، وہاں پہ جا کے وہ اس قسم کی انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کے اندر جو وہ گڑبڑ کروا رہا ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بہت سارے ثبوت ہم نے عالمی سطح پہ بھی رکھے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ہم نے اجاگر بھی کیا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ افغانستان جس کے ہمارے ساتھ درینہ تعلقات تھے، جس کی وجہ سے ہمیشہ ہم پہ عالمی سطح پہ تنقید ہوتی تھی کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، آج وہی افغانستان جہاں پہ انہی لوگوں کی حکومت ہے جن کی وجہ سے ہم پہ تنقید ہوتی تھی، لیکن کیا یہ ہماری سفارتی کامیابی ہے یا ناکامی ہے کہ آج وہ لوگ بھارت کے زیادہ قریب ہیں اور ہمارے ساتھ ان کے مسائل ہیں، ہم کیوں نہیں چیزوں کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکے؟ تو کچھ ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے کون سے مسائل ہیں جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور وہ طالبان جن کو پہلے بھارت کہتا تھا جناب یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، اب وہی طالبان ان کے ساتھ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طرح سے انہوں نے بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف محاذ کھولا ہوا ہے۔ بہت جلد آپ سب دوستوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔